अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। खान की रिहाई का मिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और इसके लिए पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इमरान खान ने खुद 5 अगस्त की तारीख का ऐलान किया और कहा कि तहरीक चलाने जा रहे हैं। और जिस दिन उनकी 2 साल पहले गिरफ्तारी हुई थी यानी 5 अगस्त को, उसी दिन इस साल ये जो तहरीक होगी अपने उरूज पर होगी। फिर उसके 4-5 दिन बाद अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी चेयरमैन और दीगर के साथ आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 3 माह की डेडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद होगा आर या पार। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके आपको बता दूं, उन्होंने कहा 90 दिन में या तो खान साहब को रिहा करवाएंगे या फिर सियासत छोड़ देंगे। अब ये जो 2 मुख्तलिफ तारीख आ गई और ये जो सारे के सारे मामला चल रहे हैं तहरीक के, और फिर उसमें आ जाना 90 दिन की 3 महीने की डेडलाइन, इसने ज़रा मामलात को उलझा दिया है, तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर अपने कारकुन, अपने वर्कर्स, अपनी क़यादत भी हमें मुख्तलिफ बयानात देते हुए दरमियान में उनके इख्तलाफात, उनकी उलझनें, उनकी शिकायत हमें नज़र आती हैं, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सियासत को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को, वो भी सर पकड़ के बैठे और इस उलझन का शिकार हैं कि 2 तारीख और ये फिर 1 तारीख दे के एक और डेडलाइन दे देना, 3 महीने का तवक्कुफ़ करना, इसकी मंतक क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन इस सब में एक सवाल जन्म ये ले रहा है कि क्या 5 अगस्त की तारीख देकर फिर 90 दिन की एक डेडलाइन या 3 महीने तक मामले को खींच देना, इसने 5 अगस्त की तारीख को कमज़ोर कर दिया है, जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी उनके खुद बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि वो नुक्ता उरूज होगा इस तहरीक का। यही सवाल हम आज एक्सप्लोर करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों के साथ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर उमर चीमा साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, काफ़ी दिनों के बाद आप आए हैं पैनल के ऊपर, बताएं सर क्या खबरें लेके आए हैं? ये गंडापुर साहब ने 5 अगस्त की बात तारीख सामने आ गई बानी की तरफ से, तो उसके बाद ये 3 महीने की डेडलाइन क्यों दी? क्या हो गए 3 महीने की डेडलाइन से? ये बात आई कहाँ से? मैडम शेख, 5 अगस्त इमरान खान को 2 साल पूरे हो जाएंगे जेल में। पहले अटक जेल, अब अडयाला जेल। 2 साल हो जाएंगे इमरान खान को। वो इमरान खान जिसके बारे में कहा जाता था कि 2 दिन जेल नहीं काट पाएगा, उस इमरान खान को 2 साल हो गए जेल में। ये सिर्फ यही नहीं, कहा जाता था कि जिस दिन इमरान खान से इक़्तिदार छिना फारग हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगी पीटीआई, और फिर इक़्तिदार भी छीन लिया, मगर इमरान खान ने सारी सियासत को फारग कर दिया। वो इमरान खान जिसके बारे में कहा जाता था कि इक़्तिदार से निकलेगा तो सीधा लंदन जाएगा, वो 2 साल से जेल में है। कह रहा है उम्र भर जेल में रहना पड़ा तो रह लूँगा, मेरे कौन से लंदन में फ़्लैट्स हैं, कौन सी मेरी जायदादें हैं कि मैं लंदन जाऊँगा। हाँ, लंदन जाने वाले लंदन से आकर फिर लंदन जाकर फिर लंदन से आकर फिर से लंदन जाने की तैयारियों में हैं। मैडम शेख, इज्तिजाजी तहरीक फीकी होती है या मीठी होती है? इज्तिजाजी तहरीक कामयाब होती है या नाकाम होती है? और मिशन रिहाई वाला, मिशन खान जो आपने कहा कि रिहाई वाले बिलाशुबा हालात नज़र नहीं आ रहे। और ये भी ठीक है कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में मुख्तलिफ आरा सामने आई, मगर आखिर पर सब मुत्तफिक थे इमरान खान के मैसेज पर। और मैडम शेख, मुत्तफिक हों भी क्यों ना, कौन सी कन्फ्यूजन है, काहे की कन्फ्यूजन है? अली ज़फ़र साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, अलीमा खान साहबा हों, इनकी शनाख्त क्या है? इनकी शनाख्त है इमरान खान। अलीमा खान साहबा के अलावा सबको वोट और ओहदे किस की वजह से मिले हुए हैं? इमरान खान साहब की वजह से। लोग किसकी काल पर निकलते हैं? इमरान खान साहब की काल पर। वैसे तो मैडम शेख, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर अपने बयान पर वज़ाहती बयान जारी कर चुके हैं कि 90 दिनों का किसी और को अल्टीमेटम नहीं दिया था, खुद को और पार्टी को अल्टीमेटम दिया था कि 90 दिनों में कुछ कर लें वरना हमारा क्या फ़ायदा। खुद को और पार्टी को ये अल्टीमेटम दिया था कि 90 दिनों में इमरान खान को रिहा करवाना है। लेकिन 5 अगस्त को
सब मुत्तफिक हैं कि तहरीक जो भी चलेगी, जैसे भी चलेगी, उसका नुक्ता अरूज होगा। और सब ने अभी इतलात आ रही थी कि तय किया है कि 5 अगस्त को यौम स्याह मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ़्तार हुए और 5 अगस्त 2025 को 2 साल पूरे हो जाएंगे। लिहाजा मैडम शेख, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, ये मेरी राय है कि ना ये हुकूमत तमाम ताकत के बावजूद या तमाम ताकतें छीनने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ख़त्म कर सकती है, ना इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर इस हुकूमत को हटा सकते हैं। हाँ, इhtजाज उनका हक़ है और इस बार अगर उनके दोनों बेटे आ गए तो नयापन होगा, लोग नए वलवले से हो सकता है निकलेंगे, नए जज्बे से निकलेंगे। अगर वो आते हैं, उनको आने दिया जाता है और वो शरीक होते हैं। अच्छा। लेकिन 5 अगस्त को बहरहाल जिस तरह की भी तहरीक होगी उसका नुक्ता अरूज होगा और सब इस पर मुत्तफिक हैं। सर वैसे अभी तक लाए अमल क्यों नहीं आया, पहले तो ये बताएं। लाए अमल मैडम शेख, आज क्या दिन है? आज है बुध। अगले मंगल या बुध को इमरान खान साहब ने कहा है कि वो लाए अमल देंगे। अच्छा सर, ये बताएं फिर कि 90 दिन से क्या मुराद ली जाए? जो गंडापुर साहब ने 90 दिन की टाइमलाइन दी है, या अपने आप को किसी को भी, खान साहब की रिहाई 90 दिन में क्यों उन्होंने कहा? इससे पहले तो उन्होंने कभी नहीं डेडलाइन दी कि खान को अब तक रिहा कराऊंगा, तो कब रिहा कराऊंगा? मैडम शेख, आपके ज़हनों में होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर से निकले थे फ़ाइनल कॉल के हवाले से। अब फ़ाइनल कॉल भी इमरान खान साहब दे चुके हैं, उसके बाद ये इhtजाज है। आपने एक मरतबा पूछा था फ़ाइनल कॉल के बाद क्या होगा, मैंने कहा फिर इhtजाज होगा, एक और फ़ाइनल कॉल होगी। तो उस वक्त भी वो निकले थे और उन्होंने कहा था कि भाई जनाजे पढ़वा देना, कफन साथ ले लेना, और अगर हम ना आए तो जनाजे पढ़वा देना। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मानसहरा पहुंचे और वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये ज़ाहिर सियासत है। अच्छा। सियासी बयानात हैं। कह रहे मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। हो सकता है छोड़ दें, सिर्फ वजारत आला पर फोकस करें। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं फिर क्या होगा? अभी भी 5 को एक अलामती एहतजाज होगा या फिर कोई मज़ीद राह निकल सकती है, कोई दबाव पड़ेगा इसलिए ज़्यादा इन्होंने दी है तारीख? आप इसको कैसे आगे चलता हुआ देख रहे हैं? मैडम शेख, अगर ये गंदे बच्चों की तरह आपस में लड़े ना, अच्छा, एक दूसरे के गिरेबान ना फाड़े, तो बेहतर इम्पैक्ट पड़ सकता है इhtजाजी तहरीक का। लेकिन मैंने कहा कोई इhtजाजी तहरीक से ना इमरान खान साहब ने रिहा होना है, ना हुकूमत ने गिरना है, ना हुकूमत ने इनको कोई ख़त्म कर पाना है। तो ज़ाहिर सियासत है, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं, इhtजाज करेंगे, जितनी हद तक वो हो सकता है वो करेंगे। और 5 अगस्त को सुना है पूरे जहाँ पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और हर जगह यौम स्याह मनाया जाएगा और रैलियां निकालेंगे, तो फिर सर क्या बार बार फिर इस चीज़ के ऊपर भी आ जाते हैं जो हम बुनियादी तौर पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बार बार इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने से, डेडलाइंस देने से कमज़ोर हो जाती है तहरीक? नहीं मैडम शेख, उसकी वजह पहले मैं बता चुका हूँ कि डेडलाइन या बात इमरान खान साहब की, और दूसरी बात ये सिर्फ वोटर्स का लहू गरमाने के लिए और एक वो सियासी बयान देने के लिए और आ जाएंगे छा जाएंगे वाली सारी सियासी बयान होता है। लेकिन ये डिफरेंशिएट वोटर कर पा रहे, सपोर्टर कर पा रहे? फ़खर, आपको लगता है आपको, आपकी राय में बार बार इस तरह की बातें करने से मायूस होता है सपोर्टर और जो तहरीक है वो कमज़ोर होती है? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि हर सियासी जमात जब उसको कॉर्नर किया जाता है तो उसे किसी न किसी उम्मीद की ज़रूरत होती है। इमरान खान भी वही कर रहे हैं, अपने पार्टी को जोड़े रखने के लिए और उसके साथ साथ अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स को अपने साथ, पार्टी के साथ जुड़ा रहने के लिए ये उम्मीद बार बार दिलाते हैं। कभी वो एहतजाज के नाम के ऊपर, कभी किसी नाम पे फ़ाइनल कॉल, कभी धरने के नाम पे। तो ये इमरान खान ये करते रहेंगे। और दूसरी बात, जो भट्टी साहब ने 2 बातें बड़ी अहम की हैं, उसके ऊपर मैं ज़रा बात करना चाह रहा था। एक तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये गंदे बच्चे ना बने और आपस में मुत्तहिद रहें पार्टी, तो फिर ये कोई इनकी कोई तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है या कुछ असरात उसके सामने आ सकते हैं। देखें, ये गंदे बच्चे नहीं बल्कि ये बड़े अच्छे बच्चे हैं और ये इमरान खान के इशारों के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे हैं।
اگر پی ٹی آئی کے اندر تضادات اور آپس میں اختلافات نہ ہوں تو پی ٹی آئی کو ڈسکس کرنے میڈیا پہ ہر روزانہ ٹاک شو میں اور ہر روزانہ کسی خبروں کی جو بلیٹن ہے اس میں یہ ذکر ہی نہ ہو پی ٹی آئی کا، تو اس لیے یہ عمران خان جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ہی یہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر میڈیا کے اوپر جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ پارٹی جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے. اور ایک اور بات انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کی کہ 2 دن یہ جیل نہیں 2 دن کا ان کا جو ہے وہ جیل کے حوالے سے لوگ کہتے تھے کہ نہیں رہ سکیں گے، 2 سال مکمل ہو رہے ہیں 5 اگست کو. دیکھیں اب بھی وہی بات ہے، عمران خان کو اگر آج موقع مل جائے، کوئی آج ڈیل مل جائے تو عمران خان 1 منٹ مزید جیل میں نہیں رہیں گے. یہ تو ان کی مجبوری ہے، ان کو نہ کوئی ڈیل مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی آفر دی جا رہی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ سکیں. ورنہ ان کے پارٹی رہنماؤں سے آپ پوچھیں کہ کس قدر ان کو جو ہے وہ پارٹی کے اپنے جو ان کے رہنما ہیں ان کے اوپر یہ غصہ ہوتے ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے ابھی تک رہا نہیں کروایا جا سکا. تو یہ عمران خان کی مجبوری ہے، وہ خوشی سے جیل میں نہیں بیٹھے یا کوئی بڑا لیڈر بننے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ان کو کوئی آفر نہیں مل رہی، ان کو ڈیل نہیں مل رہی، ادروائز یہ کب کا باہر آ چکے ہوتے. اور دوسری بات یہ جو 5 اگست اور 90 دن کے حوالے سے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، دیکھیں اس میں پی ٹی آئی پہلے بھی بارہا یہ آپشنز استعمال کر چکی ہے تحریکوں کے نام کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کے نام کے اوپر. عمران خان خود لانگ مارچ کر چکے ہیں، لیڈ کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد 24 نومبر 2024 والا اگر لانگ مارچ دیکھیں تو یہ انہوں نے احتجاج کی آپشن بھی استعمال کر چکے ہیں یہ پارٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جلسوں کی جو آپشن ہے وہ بھی استعمال کر چکے ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ کیا عمران خان یہ اس سے پہلے بھی علی امین گنڈاپور نے کوئی اس طرح کی وہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ اگر نہ عمران خان کو رہا کرایا تو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. علی امین گنڈاپور کا اگر آپ کو لاہور کا جلسہ یاد ہو سنگجانی کے بعد جب یہ لاہور گئے تھے، اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان کو اگر اڈیالہ جیل سے انہوں نے رہا کروائیں گے اور اگر نہ کروا سکے تو اڈیالہ جیل ہم توڑ دیں گے اور پھر زبردستی عمران خان کو باہر لے آئیں گے. اسی طرح کے بارہا یہ اپنی صرف جو ورکرز ہیں اور سپورٹرز ہیں ان کی امید جگانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ادروائز یہ سارے جانتے ہیں، ایک تو عمران خان خود بھی جانتے ہیں آدھی سے زیادہ ان کی پارٹی اس ٹائم کمپرومائزڈ ہے، ایفیڈیوٹ دے کے بیٹھی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس کے حق میں جو بھی ایک فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بات ہے کہ یہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ احتجاج کے ذریعے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. یہ جب بھی ہوگا ان کی مذاکرات کے ذریعے ہوگا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپشن جو شاہ محمود قریشی اور دیگر جو اسیران تھے لاہور کوٹ لکھپت جیل والے، وہ مذاکرات اس کے ذریعے ہی ان کا کوئی راستہ کھلنا ہے. اور اس کے لیے بھی ڈائریکٹ جو عمران خان کی ضد ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے ہی. معذرت میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر یہ بائی ڈیزائن ہے، اصل میں ایسی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. خان صاحب چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں آئیں تاکہ وہ ان کا ذکر ہوتا رہے، وہ ریلیونٹ رہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر دوسری طرف آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں اندر پارٹی کے یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ خان کے ساتھ نہیں ہیں، ان میں عجیب لوگ بھی ہیں اور خان کو بھی اس بات کا پتہ ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں باتوں کے حوالے سے اگر میں تو عمران خان خود ان کو لڑا رہے ہیں پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے، اور دوسری یہ بات عمران خان خود جانتے ہیں آدھی سے زیادہ ان کی پارٹی چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں کے اندر ہو وہ کمپرومائزڈ ہے. تو وہ جتنی اویلیبل ہے ان کے پاس وہ اسی کے تحت ہی ان کو چلاتے ہوئے ان کو لڑاتے ہوئے پارٹی کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹاک شوز پی ٹی آئی کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ عمران خان دونوں جو حقیقتیں ہیں اس سے واقف ہیں. اچھا، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اچھا، آپ نے پھر اس کی بھی بات کی نا ایک آفر کی، تو قاسم اور سلیمان خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس متعلق بڑی انٹرسٹنگ ایک اشارہ کیا. عمر چیمہ صاحب انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ یہ اشارہ کیا کہ ان کے والد صاحب کو یہ آفر تھی یا ان کو کہا گیا کہ آپ انگلینڈ جائیں آرام سے زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے نیشن کی خاطر یہ نہیں کیا. علینا اب یہ اشارہ انہوں نے کیا، میرے خیال ان کو پوری بات کرنی چاہیے تھی. آئی ڈونٹ نو کہ اس طرح کی ان کو یہ آفر تھی، اور اگر ہو بھی تو جب تک کوئی درمیان میں ضامن نہ ہو عمران خان کو اکیلے تو نہیں بھیجا جا سکتا. کوئی ان کی کوئی گارنٹی دے گا تو تب بھی جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ عمران خان کو جو سہولتیں، میں یہ سہولتوں کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں باوجود کہ وہ جیل میں ہیں، اور جو پروٹوکول جو ان کو ادھر جو کچھ بھی حاصل ہے پاکستان میں وہ ان کو یو کے میں نہیں مل سکتا. عمران خان کی ساری پاپولیرٹی اس وجہ سے ہے کہ وہ جیل میں ہے. جس دن وہ جیل سے نکل جائیں گے یہ ختم ہو جائے گی، یہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی. تو لہٰذا اس بات کا عمران خان کو آئیڈیا ہے.
اب یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا جی کہ عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، یہ بات درست ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اور عمران خان کا کسی اور سیاسی لیڈر کے ساتھ کمپیریزن بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی اور سیاسی جماعت نے کوئی اس طرح سے نو مے والے حملے نہیں کیے جو عمران خان کی پارٹی نے یا عمران خان نے کرائے ہیں، یا اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ گالی گلوچ پر اترے ہیں کسی نے اس طرح سے اس لیول تک نہیں گئے. اور پھر یہ سب کچھ کہ وہ جیل میں ہیں اور وہ 2 سال سے جیل میں ہیں، لیکن جتنی حال دہائی یہ ڈال رہے ہوتے ہیں جی کہ عمران خان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان کو آج وہ دیسی مرغا نہیں ملا، عمران خان کا سائیکل جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، یہ بھی کبھی کسی نے اتنا شور نہیں کیا جتنا یہ شور بھی کرتے ہیں. یہ ایک طرف یاد ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ یا آپ نے کوئی حالات کی کوئی سختی کا شکوہ نہ کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ شور یہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنی ٹرمز پر باہر آنا چاہتے ہیں. اب یہ ان کا خیال ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، لیکن جس طرح بھٹی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ختم نہیں کی جا سکی تو یہ بھی جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اس طریقے سے، یہ حکومت کو نہیں گرا سکتے. اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ان کے پاس گھڑی ہو اور جو حکومت ہے اس کے پاس ٹائم ہے، یعنی کہ وہ جو کرائسس تھا، جو بحران تھا، اس سے وہ کافی حد تک نکل آئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو وہ مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو ایک موبلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح لاسٹ ہوا جو 24 نومبر کو جب آئے، اس کے بعد سے اب لوگوں کا وہ اتنے ایک ایکسائٹڈ نہیں ہے، یا جو ابھی سروے آیا ہے لوگ بھی ایک احتجاج سے تھکے ہوئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی ایک امید نظر آتی ہے کہ ہم کوئی یہ احتجاج کو کامیاب ہوگا، ہم عمران خان کو نکال پائیں گے، تو پھر تو وہ احتجاج کریں. لیکن انہیں جو 24 نومبر یاد آتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بڑی رسکی قسم کی پراپوزیشن ہے. تو ابھی بھی وہ جو لوگوں کو اس دفعہ نکال رہے ہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کچھ لوگ آ جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں کامیاب ہوتے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی آتا ہے، لوگوں پر بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اس میں اوورال ایک عمران خان جو ہیں ان کی ایک ڈیسپریشن بھی شو ہوتی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا کبھی کھل کے کبھی کسی نے کی ہے، یعنی کہ اتنے ترلے منتوں پہ آئے یا اس طرح باتیں کرے کہ میں نے بات ان سے کرنی ہے. ایک طرف آپ جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ، کسی دوسری پارٹی کے ساتھ آپ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ادھر دوسری سائڈ پہ آپ منتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اوورال ان کی ایک اس میں فرسٹریشن ریفلیکٹ ہوتی ہے. ابھی جو انہوں نے ادھر کانگریشنل ہیرنگ ہوئی، ان کے لوگ گئے ادھر امریکہ میں، وہ بھی ان کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی. تو یہ جو دن بدن جو ایک ان کے جو امیدوں کے چراغ بجھ رہے ہیں، اس میں اب یہ 5 اگست ایک اور امید ہے کہ 5 اگست کو کچھ ہوگا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے. اگر بھٹی صاحب کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ 5 اگست کو نہیں ہو رہا، تو جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں ان میں بھی یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ آگے دن بدن ان کا جو ایک وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایک لیوریج حاصل ہے، وہ اب نہیں رہا. سر ایک سیکنڈ، بھٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ رہائی سے متعلق جو دعوے ہو رہے ہیں اس کا ابھی کوئی امکان نہیں بن رہا، لیکن احتجاج سے متعلق تو بھٹی صاحب نے ابھی رائے اپنی ریزرو کی ہوئی ہے. نہیں، کس طرح کا احتجاج ہوگا؟ کیا وہ بڑا احتجاج ہوگا، احتجاجی تحریک، کہ وہ پریشر بلڈ اپ کر سکے گا یا نہیں؟ یہی بات ہے کہ وہ احتجاج کس لیے؟ رہائی کے لیے نا. تو جو لوگ ہیں جنہوں نے آنا ہے وہ بھی تو اسی امید پر آتے ہیں نا، وہ صرف احتجاج کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ اسی امید پر آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی عمران خان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی. تو وہ نظر نہیں سر میرے لیے ایک بڑے انٹرسٹنگ جملہ آپ نے کہا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا. آپ نے کہا اگر جیل سے خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے تو خان صاحب کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی، یہ کیا مطلب؟ دیکھیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ پاپولر ہوتے ہیں، اگر آپ کو جیل جانے کا موقع مل جائے اور زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی دوسری سائڈ کی کوئی بات مانے بغیر آپ نے اپنی ڈکٹیشن پہ آپ نے باہر آنا ہے. بلکہ باہر جو ہے ہو سکتا ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے ہوں جی کہ ان کو لے کر آئیں اور ہم ان کو اپنی گاڑی پر لے کے کچھ باتیں ہو رہی تھیں، آپشنز کے اوپر غور ہو رہا تھا. اگر ان کو کوئی نظر بند کر دیا جاتا ہے گھر کے اندر ہی یا ویسے ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر کے تو جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے، تب بھی تو وہ ہوں گے
पाबंदी से राजा, लेकिन उस तरह तो कर सकेंगे ना अपनी अपोजिशन मूवमेंट को लीड या कुछ नहीं, लेकिन यह है कि उससे भी शुकूक शुबहात जन्म लेंगे ना कि वो उनको जेल से घर शिफ्ट किया गया है, तो ये मतलब है कि किसी डील के नतीजे में हुआ है। तो ये अपनी वजाहतें देते रहेंगे और उनके जो एक सपोर्टर्स हैं वो एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि ये किसी डील के नतीजे में आए हैं या वैसे मुमकिन कैसे। तो फिर जो मंसूबा साज है उनको छोड़ देना चाहिए खान साहब को, ये तो बल्कि उनके फायदे में हो जाएगा। आई विल कम बैक टू दैट, छोटी सी ब्रेक लेनी जी। सलीम साफी साहब का तज्जिया भी और आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को डिस्कस कर रहे हैं और ख़ासकर जो तहरीक है इससे मुतल्लिक एक डेडलाइन भी है, एक 5 अगस्त की तारीख भी है। क्या ये डेडलाइन ने 5 अगस्त की तारीख के ऊपर असर डाला है, उसको कमज़ोर कर दिया? साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? 5 अगस्त की क्या वजाहत उसकी क्या है? उसमें 5 अगस्त की तारीख तो उन्होंने दी थी, लेकिन उसका रोड मैप इमरान खान साहब ने कोई नहीं दिया था। मेरे इल्म में तो अभी तक रोड मैप नहीं है कि वो क्या चीज़ होगी, या 5 अगस्त तक धरने होंगे, इस्लामाबाद पे यलगार होगा, शहरों में मुजाहरे होंगे, उसकी नोयत क्या होगी। और इसी तरह अगर 90 दिन की बात उन्होंने की है अली अमीन गंडापुर ने, तो 90 दिन के बारे में भी कोई वजाहत नहीं है। तो वो चीज़ दूसरे पे असरअंदाज हो सकती है जो पहले से मालूम हो कि उसकी नोयत क्या है और उसके क्या तफसीलात हैं और क्या उसके जुज़ियात हैं। तो मेरे सामने तो अभी तक न 5 अगस्त की काल की तफसीलात आई हैं कि 5 अगस्त तक तहरीक किस तरह तहरीक होगी, वो कि जो 5 अगस्त तक अपने मोमेंटम पर पहुँच जाएंगी, और ना मुझे 90 डेज़ की डिटेल्स का पता है और ना उन्होंने बताया है। सर, आपके ज़राए क्या कहते हैं, आपके इल्म में क्या है? ये जो गंडापुर साहब ने कहा है कि 90 दिन या तो खान साहब की रिहाई होगी या हम सियासत छोड़ देंगे, ये बयान क्यों दिया उन्होंने? ये तो अली अमीन गंडापुर साहब को ख़ुद अपना जहन मालूम होगा कि उनके जहन में क्या था कि उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन जो तवजीह अब वो पेश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि उससे उनकी मुराद ये थी अपने लोगों के लिए कि 90 दिन में हम उनको ज़रूर रिहा करवाएंगे। सर, क्या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं आपके मुताबिक या आपके ज़राए के मुताबिक? नहीं, मुझे तो सरदस्त इस तरह नहीं लगता जिस तरह भट्टी साहब ने फरमाया कि जो केसेस हैं और जिनके फैसले हो चुके हैं और जो केसेस पाइपलाइन में, ज़ाहिरी बात है ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाए और लोग जाके जेल के दरवाजे तोड़ दें अफगानिस्तान की तरह और उधर से उनको रिहा कर दें। ओके, अच्छा, अगर वो नहीं होता तो केसेस की रोशनी में और अभी तक जो अदालती उसमें तो आपको खान साहब नहीं रिहाई उसके होते हुए मुझे वो 90 डेज में रिहा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, भट्टी साहब आप कहिएगा। सर, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेक पे जाने से पहले 2 पॉइंट्स उठे। एक तो ये डील की बात हुई। सर, कासिम और सुलेमान खान साहब के बच्चों ने ये क्यों कहा, ये इशारा क्यों दिया कि खान साहब को ऑफ़र हुई थी इंग्लैंड जाने की? क्या ऐसी कोई बात है? खान साहब को हुई ऑफ़र और किसने की? मैडम शेख, पहली बात उमर चीमा साहब ने बिल्कुल ठीक कही और कमाल बात कही कि जब बंदा लंदन चला जाता है तो गुब्बारे से हवा निकल जाती है, वाकई निकल जाती है। दूसरी बात मैडम शेख के कासिम खान और सुलेमान खान किस हवाले से बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो सुनी सुनाई हैं, जो खुद बताई हैं इधर, यानी साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ऑन रिकॉर्ड हैं सारी जगहों पे। इमरान खान साहब कई बार बात कर चुके हैं इस पर, बुशरा बीबी बता चुकी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब कई बार बात कर चुके हैं कि शुरू के दिनों में ऑफ़र्स हुई और दरमियान में ऑफ़र्स हुई, माइनस इमरान खान की ऑफ़र थी, बनी गाला में बैठ जाएं, सियासत छोड़ दें, ये ऑफ़र थी, 9 मई पर माफ़ी मांग लें, ये तो खुली ऑफ़र थी। और इसके अलावा भी दरमियान के ऐसे लम्हे के जिसमें ये सुना गया, अल्लाह के दिल के भेद अल्लाह जानता है, लेकिन ये सुना गया कि अगर आप धीमे सुरों पे रहें, अगर आप निज़ाम को मान लें, अगर आप चीज़ों को बेहतर कर लें तो आगे सहूलतें मिल सकती हैं। लेकिन वो सारे रास्ते नहीं लिए और एक सियासतदान, मेरी ज़ाती राय अगर समझें, ये इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब की यही स्ट्रेंथ है, यही वीकनेस है, मेरी ज़ाती राय समझें तो इमरान खान साहब को जब इलेक्शन मिल रहे थे
یہ جب تحریک عدم اعتماد کے بعد سارا کچھ طے ہو چکا تھا، آخری لمحوں میں وہ الیکشن سے نکل گئے، بس 10-15 دنوں کا رستہ تھا، اور پھر 3-4 مرتبہ درمیان میں ایسے وقت آیا کہ جب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اگر بہتر رویہ اختیار کرتی تو سیاست تو ہے ہی رستے نکالنے کا نام، تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن بہرحال یہی عمران خان ہے۔ اچھا فخر کچھ ایڈ کرنا؟ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، یہ عمران خان خود بھی ٹویٹ کر چکے ہیں اور خود بارہا ان کی پارٹی بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ان کو جو ہے وہ انگلینڈ جانے کی آفر کی گئی تھی۔ ایک طرف تو یہ آفر کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف بار بار یہ کہتے ہیں عمران خان کہ میں نے صرف بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ آفر تو اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے، پھر یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ کیوں اتنا زیادہ بضد ہیں؟ کیا ان کو آفر ہوئی ہے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں؟ اجازت ہے میڈم شیخ؟ آف کورس۔ کیا میں سویلائزڈ ہو گیا ہوں؟ اچھا میڈم شیخ، تھینک یو میڈم شیخ۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو بلا شبہ فخر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے گھما کے بھی بات کرتے ہیں اور سیدھی بھی بات کرتے ہیں کہ ان سے بات کرنی ہے جن کے پاس طاقت ہو، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ اور دوسرا، جو علی امین گنڈا پور صاحب سے آن ریکارڈ ہیں، کئی بار ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ آپ کے مذاکرات یا آپ کی بات چیت یا یہ جو آفرز عمران خان صاحب کو آئی ہیں یا بشا بی بی کو ملی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ وہیں سے آئی ہیں جہاں سے آنی چاہیے تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں، وہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ حکومت سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ یہ سوال ہے کہ اگر اس طرح کی آفرز آئیں خان صاحب کو اور وہیں سے آئیں جہاں سے خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے سے بات کرو، وہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ سکی؟ پھر مسئلہ کیا ہوا؟ وہ ایکسیپٹ کر لیتے اور بات ختم ہو جاتی۔ اب یہ تو آپ کو بھی، مجھے بھی، فخر صاحب کو، صافی صاحب کو اور چیمہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ آفر تو کھلے عام کسی کو ڈھکے چھپے نہیں آئی تھی نا کہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں، تو عمران خان نے کہا نہیں مانگنی۔ یہ مائنس جو عمران خان والا بات چیت چل رہی تھی تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے بھٹی صاحب یہ آفر آئی ہے آپ کے لیے، تو آپ کہیں نہیں دیکھو بات کرتے ہیں بیٹھ کے، کچھ درمیانہ راستہ ہم نکال لیتے ہیں، کچھ آپ نکال لو، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، راہ تو کھلتی ہے، وہ بند کیوں ہو گئی؟ جی یہی میڈم شیخ، آپ کی فکر اور تدبر اور تفکر کو سلام۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ سیاست ہے دروازے کھولنے کا نام اور گراؤنڈ ریالٹیز کو پہچاننے کا نام۔ تو ایک وقت وہ آ گیا تھا، یہ تو چلو چھوٹی باتیں ہیں، کہ جب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، فواد چودھری اس میں تھے، غالباً پرویز خٹک تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر تھے، تو ایک وقت وہ آ گیا تھا جب الیکشن طے ہو گئے تھے، صرف 12 دنوں کا صرف رہ گیا تھا ٹائم، کہ 10 دن پہلے یا 10 دن بعد میں، بجٹ کے بعد یا بجٹ کے بعد، اس تقریر کے بعد یا اس تقریر سے پہلے عمران خان صاحب نکل گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہی ان کا ہے، قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی حکومتیں توڑنا، یہ عمران خان ہے، یہی ویکنس ہے، یہی ان کی اسٹرینتھ ہے۔ کہیں نہ کہیں پھر اگر ان کو آفر اور ڈیل ملی تو پھر یہ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے پھر کس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے کس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جس دن بارش ہو ذرا پکوڑے اور سموسے مجھے بھجوایا کریں، چٹنی جو ہے وہ پودینے والی ہو، اسٹیبلشمنٹ سے وہ باہر جانے کے لیے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لیتی ہوں، کیا خان صاحب چاہتے ہیں جیل سے نکال کے مجھے بڑے گھر میں لے کے آؤ، وزارت عظمیٰ میں لے کے آؤ، پی ایم سیٹ پہ بٹھاؤ؟ ہاں یہی ہے کہ وہ باہر جانے کے لیے تو یہ نہیں نہ کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جو ڈیل آفر ہو رہی ہے وہ باہر جانے کی ہے یا انہیں بنی گالا جانے کی ہے۔ جو ڈیل کا مطالبہ یا تقاضا وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو یہ بھی ہو رہی تھی، الیکشنز کے اوپر آ گئے تھے نا، تو الیکشنز تو پھر ہو جانے تھے جیسے بھی، ایٹ لیسٹ ان کی پارلیمانی سیاست میں تو واپسی ہوتی نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں۔ بھٹی صاحب کیا یہ ہے کہ خان صاحب سیاسی عمل میں حصہ نہیں لینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں جیسے میں آیا تھا 2018 میں ویسے ہی مجھے حکمرانی ملے؟ نہیں، ویسے 2018 میں ویسے نہیں آئے تھے جیسے 2024 میں شہباز شریف آئے ہیں، یہ فیئر نہیں ہے کومنٹ۔ لیکن بہرحال میڈم شیخ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، وہ چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ ملے۔ ہمارا جو پہلے تو مخصوص نشستیں تھیں، مقدمے تھے ختم کیے، رہائی کی ڈیفینیٹلی۔ جی میڈم شیخ کیا؟
وہ تو آپ نے خود کہا کہ بات تقریباً بن چکی تھی نا, خان صاحب بیک آؤٹ کر گئے. جی کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. لیکن یہ تو میڈم شیخ نہیں ہوتا نا کہ اب کوئی ایسی بات چیت ہو کہ جس میں اچانک ایک گاڑی جائے, ان کو بٹھائے اور شہباز شریف صاحب کو کہے آگے سیٹو کرسی پہ انہوں نے بیٹھنا, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے وہ سپیس مانگ رہے ہیں, سیاسی سپیس مانگ رہے ہیں, اپنا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں, اور مقدمے جو ہیں وہ ختم کریں جو جھوٹے اور جعلی مقدمے ہیں کارکنوں پر. آپ بھی وہ بھی سیدھا سیدھا مانگ رہے ہیں, تو آپ بھی سیدھا سیدھا بتا دیں وہ کیا مانگ رہے ہیں. نہیں میڈم شیخ, بلیو می, قسم سے اگر مجھے کوئی پتا ہوتا نا کہ وہ پرائم منسٹر شپ انہوں نے کبھی ذکر کیا یا مجھے ان کے دل میں اترنے کا پتا ہوتا تو میں بتا دیتا. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, وہ دو ہمارے جو مقدمے جعلی بنائے گئے وہ ختم کرو اور پارٹی کو سیاسی سپیس دو. ابھی تک تو یہی بات چیت ہو رہی. اچھا چلے کنکلوڈنگ ریمارکس. فخر نہیں, بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو مینڈیٹ کے حوالے سے یا جو ریٹرن اپنے جو بھی دیے تھے مطالبات وہ تو یہی تھے رہائی کے حوالے سے اور جو ورکرز کی رہائی کے حوالے سے. ہاں اپنی رہائی نہیں, اپنی رہائی وہ بار بار وہ ریٹرن میں نہیں مانگتے. لیکن سر ایک منٹ نا وہاں سے آگے آ جائیں. اب تو خان صاحب کی رہائی ہے نا, اب تو کسی اور کی رہائی نہیں. اب تو گنڈا پور صاحب سے لے کے خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی کے لیے تحریک ہے. آپ پارٹی کو ایک بندے پر اتنا بھی متفق ہونے کا حق نہیں دیتے کہ وہ کہیں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے عمران خان کی رہائی. پتہ ہے ان کو کہ عمران خان اس طرح رہا نہیں. میں تو کہہ رہی ہوں اچھی بات ہے بھائی, قائد کی رہائی ہوگی, بہت سی اور چیزیں بھی نکلیں گی درمیان میں سے. یہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو کیا مسلم لیگ والے کر رہے تھے, جب وہ جیل میں تھے بھٹو صاحب یا بینظیر بھٹو صاحب یا زرداری صاحب یہی کہہ رہے تھے. سب ڈٹے ہوئے ہیں, وہ انہیں رہائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو 3 مطالبات رکھے تھے حکومت کے سامنے, آپ اور میرے سامنے, بار بار کہا تھا اس کو ڈیل نہ سمجھنا اور میری رہائی نکال دو, میں نے عدالتوں سے رہا ہونا ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحریک سے رہا ہونا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہے نا میڈم شیخ, کیوں آپ کیا یعنی میڈم شیخ آپ چھٹیوں سے واپس آئی ہیں مزید شاد ہو کے. میں تو پوچھ رہی ہوں, یہ بار بار گنڈا پور صاحب ان کی پوری تحریک وہ کہہ رہے ہیں بس خان صاحب کی رہائی, ہم خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. میڈم شیخ وہ تو کہیں گے نا, اور وہ کیا کہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, گنڈا پور صاحب کہیں میں نے وزیر اعظم بننا ہے یا مجھے صدر بنا دو, یہی کہیں گے نا ساروں کو متفق. نہیں پوائنٹ بتاؤں کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک بات تو سیدھے سیدھے کہہ دیں ہم چاہتے ہیں ایک بات. یہ کنفیوژن کیوں پھیلائے ہوئے, چاہتے بھی ہیں وہ لیکن ہم کہیں گے بھی نہیں اپنے منہ سے کہ یہ چاہتے ہیں ہم. یہی تو سارا ہماری پوری کی پوری بات کا مدعا ہے. علی امین گنڈا پور میری جان کے ٹوٹے, آئی لو یو, کلیئر بتا دیں میڈم شیخ کو چاہتے کیا ہے آپ. ویسے آن اے سیریس نوٹ ایک چیز, کل ڈاکٹر یاسمین راشد کی متعلق بڑی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں اور یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ان کو جیل سے اب اسپتال منتقل کیا گیا ہے. خاص کر وہ جو میڈیکل ایشوز کی وجہ سے جیلوں میں ہیں ان کے اوپر سیریسلی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیسز کہاں پر ہیں, ان میں کیا پروگریس ہو سکتی ہے, اور پھر ان کے اکارڈنگلی پلیز جلدی کرنے چاہیے تاکہ مطلب کچھ آسانی ہو ان لوگوں کے لیے. ود دیٹ جی ایک چھوٹی سی بریک, پھر آپ لوگوں کے سوالوں کے ساتھ آتے ہیں واپس. ویلکم بیک جی. سلیم صافی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ وفاقی وزیر صحت نے پولیو کے قطرے نہ پلوانے والے والدین کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. ایسے میں کیا یہ قدم انسداد پولیو مہم میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ وہ کام ہے کہ جو جبر سے نہیں ہو سکتا, والدین پہ جبر کر کے. اس کے لیے چونکہ نصیحت کا, اس کے لیے تلقین کا, اس کے لیے اشتہار کا, اس کے لیے اسی طرح کے ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے, اور بالخصوص علماء کو انوالو کر کے علماء کو اس پہ کنونس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو اس پہ کنونس کر لیں, کیونکہ اس سے متعلق جن علاقوں میں منفی رائے پائی جاتی ہے تو وہ اکثر مذہبی طبقے کی طرف سے ان افواہوں کو یا ان مفروضوں کو جنم ملا ہے. تو اس لیے میری یہی گزارش ہوگی, اور یہ بات درست ہے کہ گرفتاریوں کی بجائے تلقین کے ذریعے, والدین کو کنونس کرنے کے ذریعے, اور علماء اور ٹیچرز کو استعمال کر کے ان کے ذریعے لوگوں کو قائل کر لینا چاہیے کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اچھا سر, ایک چیز بتائیے گا, کیونکہ یہ جو گرفتاریوں والا معاملہ ہے یہ سندھ سے اٹھا, سندھ میں ایک قانون سازی ہے جس کے تحت
گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں اگر آپ منع کریں ویکسینیشن کروانے سے بچوں کو. کیا سمجھتے ہیں ویسے قانونی طور پر وفاقی وزیر صحت یہ ڈائریکٹیو دے سکتے ہیں, کیونکہ 18ویں کے بعد تو صحت صوبے کا معاملہ ہے؟ نہیں, قانونی طور پر اصل میں یہ ابھی تک ٹھیک ہے کہ صحت جو ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ابھی تک مرکز کے پاس ہیں, اور خصوصاً پولیو کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ وفاقی سطح پہ چلایا جاتا ہے, پھر نیچے صوبے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے بات کیونکہ وہ خود کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے, کیوں کسی صوبے کے وزیر وہ نہیں ہیں, لیکن انہوں نے یہ ایک تجویز کی شکل میں بات کی ہے. اور آپ کے خیال میں بڑی احسن تجویز ہے؟ جی, اور تجویز کی شکل میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں پکڑ دکڑ اور گرفتاریوں سے زیادہ مؤثر وہ دوسرے طریقے ہیں کہ ان کو کنونس کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. آگے بڑھتے ہیں. فخر درانی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ حکومت بارہا دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے اور بہتری کے آثار نمایاں ہیں, لیکن دوسری جانب پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو پھر عوام پر مہنگائی کا بوجھ کیوں بڑھا ہے؟ خصوصاً پیٹرول سے متعلق کہیے گا سر, اس دفعہ بھی پیٹرول کیوں بڑھا دیا گیا جب ہم دیکھ رہے ہیں عالمی مارکیٹس میں تو استحکام ہے؟ بالکل, یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے اور انتہائی ظالمانہ قدم ہے یہ حکومت کی طرف سے جو اٹھایا گیا ہے. دیکھیں, یہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی, اس سے پوری جو ہے آپ کی جو ایک عام عوام ہے اس کی رہن سہن کے لیے جتنی بھی اشیاء استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, کیونکہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے جو گڈس ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بڑھے گی اور الٹیمیٹلی اس کا جو برڈن ہے وہ عام کنزیومر کے اوپر ہوگا. لیکن ایک اور بری خبر یہ ہے کہ یہ شاید آگے بھی مزید بڑھیں گی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ شاید جو صدر ٹرمپ کا بیان تھا اس کے بعد مزید قیمتیں بڑھنی ہیں. یہ قیمتیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی ہیں وہ تو ایک طرف ہیں, لیکن جو حکومت نے اس کے اوپر ظالمانہ جو لیوی لگائی ہوئی ہے مختلف قسم کی, اس میں مزید اس جو مہینے سے ایڈ ہوا ہے وہ کاربن لیوی ہے. جو 78 روپے آلریڈی وصول کر رہی تھی حکومت جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, اس کے علاوہ 2.5 روپے اب مزید انہوں نے لگا دیا ہے کاربن لیوی کا, کہ یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یہ حکومت نے اگری کیا تھا کہ وہ جو $1 بلین حکومت کو ملا ہے جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اس میں حکومت کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس بنائے گی, اس میں یہ جو کاربن لیوی کی جو پیسے اکٹھے ہوں گے وہ اس میں دیا جائے گا. لیکن اس میں ظالمانہ قدم یہ ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ جو کاربن لیوی کا پیسہ وہ ہوگا وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس مختلف بنائے جائیں گے, اس میں یہ خرچ ہوگا. اب کلائمیٹ ریزیلینٹ جو پروجیکٹس ہوں گے اس میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت سبسڈی دے گی جو الیکٹرک وہیکلز ہوں گی اس کے اوپر. مطلب ایک عام جو بائک چلانے والا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ اب یہ اپنا ٹیکس دے کے امیروں کے لیے جو الیکٹرک وہیکل خریدیں گے اس میں سبسڈی کا پیسہ بھی ایک عام جو آدمی ہے وہ ادا کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ حکومت PSDP میں ہزاروں ارب روپے لگاتی ہے مختلف پروجیکٹس کے لیے, لیکن اب سڑکیں بنانے کے لیے بھی عوام ڈائریکٹلی حکومت جو ہے وہ حکومت کی مدد کرے گی پیٹرولیم لیوی کی مد میں, کہ 8 روپے جو حکومت نے کہا تھا کہ ہم یہ پیسہ جو بلوچستان کی سڑک ہے N25 اس کو لگانے کے لیے کریں گے. تو کیا یہ حکومت اگر ان سے اس طرح سے کام چلانا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ خدا حافظ ہی کہہ دیں کہ عوام سے ٹیکس وصول کر کے ڈائریکٹلی عوام سے کہیں کہ آپ سڑک بنا کر دیں. پھر آپ PSDP میں ہزاروں جو روپے کا بجٹ وہ رکھتے ہیں وہ کس لیے ہے؟ PSDP کے ذریعے میرا خیال ہے حکومت کو وہ کرنا چاہیے, اور یہ اس طرح کے جو مختلف لیویز لگائی ہوئی ہیں اس پہ کچھ زیادہ ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ عوام کے اوپر جو مزید جو برڈن ہے اس پہ یہ ان کو سوچنا چاہیے. بیسکلی ٹیکسیشن کے لیے ایک مربوط نظام ہونا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کر کے جو کام چلا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, فخر صاحب بہت شکریہ. بھٹی صاحب, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ بڑی نئی جماعتیں, سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں سامنے. ریحام خان نے اپنی نئی جماعت کا اعلان کیا, ذوالفقار علی بھٹو, پھر شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی جماعت کا اعلان کیا. دوسری طرف یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ سیاسی سپیس شرنک ہو رہی ہے ملک میں, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ کھو رہی ہیں, لیکن پھر نئی جماعتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈم شیخ, شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جو کچھ جیسے یہ سیاسی جماعت انہوں نے بنائی سب کے سامنے ہے. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ظاہر ہے ان زرداری صاحب کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر کے انہوں نے جماعت بنائی. ریحام خان صاحبہ کا ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا کہ وہ کیوں انہوں نے سیاسی جماعت بنائی.
تینوں میرے لیے قابل احترام ہیں کہ انہوں نے سیاسی جماعتیں بنائیں، لیکن تینوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تینوں اپنی اپنی سیٹ یا دو سیٹیں جیت کر دکھائیں۔ اس ملک میں عبدالستار اریدی صاحب نے الیکشن لڑا، ضمانت ضبط ہوئی۔ اس ملک میں ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے پارٹی بنائی، سارے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوئیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سیاست میں آئے، فارغ ہو گئے۔ عائشہ گل علی نے ایک پارٹی بنائی تھی، فارغ ہو گئیں۔ پی ٹی آئی نظریاتی ہے، فارغ ہو گئے۔ پارٹی آخری جو ہے اس ملک میں جو بعد میں آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے بعد کوئی ایسی پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جو آئے گی اور بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گی صوبوں میں یا مرکز میں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ ظاہر ہے میڈم شیخ، یہ موسم ہے ایسا کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں دونوں آمنے سامنے ہیں، درمیان میں چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس، ارریلیونٹ رہنے کا شوق، اور کوئی وہ درمیان سے جگاڑ لگنے کا کوئی ایک وہ نظریہ جو ہوتا ہے، شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان جیسے ملک میں کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے۔ سر، تو وہ پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کافی سالوں سے پی ٹی آئی موجود تھی سیاسی ارینا میں، ایسی جماعتوں میں سے ایک تھی، لیکن پھر کیوں ایک دم سے 2014 کے بعد عروج اس کو ملا اور 2018 میں اقتدار میں آئی؟ 2011 سے میڈم شیخ، جو یا 2013 غالباً تھا، جو ہاں وہ جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا، اس کے بعد منظور نظر ہوئی، مقبولیت سے قبولیت کی طرف ڈھلی، اور پھر ایسی آئی کہ اب قبولیت کوئی نہیں ہے، مقبولیت ہے۔ تو وہی ہے میڈم شیخ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جیسی سٹرگل یا عمران خان صاحب جیسے جو ان کو ہمدرد ملے یا جو ان کے کندھے پہ ہاتھ آیا یا جو ان کو سہارے ملے، اب کوئی اور اتنی بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا۔ یہ تو سب آ ہی جاتا ہے جب نظر کرم ہوتی ہے، تو بتا دیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی آپ کہتے ہیں جمہوری عمل میں تو سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں سر، لیکن آپ پھر یہ بتائیں نا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے پھر، اصل مسئلہ؟ جی میڈم شیخ، اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے کہا، تازہ دم ہو کے آئے ہیں تو بول دیں کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں۔ جی میڈم شیخ، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ 3 فکروں میں سن لیں کہ پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب، سکندر مرزا، ایوب خان، نواز شریف یا مسلم لیگ ضیاء الحق، اور جب عمران خان پہ بات آتی ہے تو پاشا صاحب آتے ہیں سامنے، ظہیر الاسلام صاحب آتے ہیں، جنرل باجوہ آتے ہیں، یعنی لیکن عمران خان کا ایک فرق تھا کہ ان کا جنم خود ہوا تھا اور لمبی سٹرگل کی، ایک سیٹ تک پہنچے، پھر آگے اللہ نے فضل کیا۔ اوکے ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بڑا کیوٹلی آپ سب کو پھر ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ خیر جی، تھینک یو بھٹی صاحب ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے بڑی پیشنٹلی۔ آگے بڑھتے جی، عمر چیمہ صاحب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اسلام آباد میں ایک مونیومنٹ لگا اور اس کی ڈیزائننگ کو بڑا معیوب ڈیزائن تھا، جسے شہریوں کی جانب سے پھر شدید رد عمل بھی سوشل میڈیا پر آیا، اس کے بعد سی ڈی اے کے حکم پر اس کو ہٹا دیا گیا۔ اگر کسی فن پارے پر سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہو تو کیا اسے ہٹا دینا مناسب ہے؟ بس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنے دنوں سے اس پر بات ہو رہی ہے اور کوئی نام بھی نہیں لے رہا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا جی کہ نامعلوم، اور یہ اسی طرح کا وہ فن پارا ہے، اس کو کیا نام دیا جائے، یا خاص طور پہ جو اس کا لوگ مطلب لے رہے ہیں، کوئی اس کو کہہ نہیں رہا، یعنی کہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور خود ہی مطلب نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ ایک شرمندگی کا سبب بنی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اگر حالانکہ پہلے یہ خیال تھا، لوگ یہی سمجھے کہ شاید یہ گورنمنٹ کا آئیڈیا ہے، یہ ان کی تخلیق ہے، کوئی ان کی طرف سے یہ سارا ایک ان کا شاہکار ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، انہوں نے یہ بنایا ہے۔ اب اس کے پیچھے لوگ آج کل اپنے اپنے طریقے سے مزاحمت کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ کسی نے کوئی مزاحمتی انداز اپنایا کہ ہم اس طریقے سے کوئی چیز بنا کر تو کوئی نہ کوئی لوگوں کو ایک پیغام اپنا کنوے کر رہے ہوں، لیکن حکومت کے لیے وہ ایک چھیڑ بن گئی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ فیل کر رہے تھے، اور یہ اگر برقرار رہتا تو ان کے لیے یہ مسئلہ رہتا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔ ایک تو بات ان پر آ رہی تھی جی کہ شاید انہوں نے خود بنوایا، تو وہ تو درست نہیں تھی، لیکن اگر وہ رہتا تو یہ ہر ٹائم ان کے لیے دیٹ واز اے
that could have been a constant source of embarrassment, ہمیشہ کے لیے ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی. تو میرے خیال یہ وجہ بنی ہے. آئیڈیلی تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی تخلیق جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آئیڈیاز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اپریسیشن کے دوران اگر خود امبیرسمنٹ فیس کرتے رہیں تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.